यस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। आज सूरह बकरा की हमारी वर्स नंबर 180 है। कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौतु इन तरका खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ़ हक्कन अलल मुत्तक़ीन। जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ पहुँचे और वो कुछ माल छोड़ रहा हो, तो तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया है वालिदैन और रिश्तेदारों के हक़ में इंसाफ़ के साथ वसीयत करना। अल्लाह ताला का तक़वा रखने वालों पर ये हक़ है। इस आयत में वसीयत की वजाहत की गई है कि माँ-बाप और क़राबतदारों के लिए वसीयत करने का हुक्म हो रहा है। मीरास के हुक्म से पहले ये वाजिब था। ठीक कौल यही है, लेकिन मीरास के अहकाम ने इस वसीयत के हुक्म को मनसूख कर दिया। हर वारिस अपना मुकर्ररा हिस्सा बेवसीयत ले लेगा। सुनन वगैरह में हज़रत अम्रू बिन खारजा से हदीस है, कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबे में ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला ने हर हकदार को उसका हक पहुंचा दिया है। अब किसी वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सूरह बकरा की तिलावत करते हैं। जब आप इस आयत पर पहुंचते हैं तो फरमाते हैं कि ये आयत मनसूख है। ये मसनद अहमद की हदीस है। आपसे भी ये मरवी है कि पहले माँ बाप के साथ और कोई रिश्तेदार वारिस ना था। औरों के लिए सिर्फ वसीयत होती थी। फिर मीरास की आयतें नाजिल हुई और एक तिहाई माल में वसीयत का इख्तियार बाकी रहा। इस आयत के हुक्म को मनसूख करने वाली आयत सूरह निसा में है। हज़रत इब्ने उमर, हज़रत अबू मूसा, सईद बिन मुसैब, हसन, मुजाहिद, अता, ये आगे पूरा इन्होंने वो बयान किया है कि कहाँ से आई है ये हदीस, और वो बताते हैं कि इस आयत को ये मनसूख है। इसके बारे में ये कहते हैं ये मनसूख है। लेकिन बावजूद इसके ताज्जुब है कि इमाम राज़ी ने अपनी तफसीर कबीर में अबू मुस्लिम इस्फ़हानी से ये कैसे नकल कर दिया कि ये आयत मनसूख नहीं बल्कि आयत मीरास इसकी तफसीर है, और मतलब आयत का ये है कि तुम पर वो वसीयत फ़र्ज़ की गई जिसका बयान सूरह निसा की आयत नंबर 11 में है। और यही कौल अक्सर मुफस्सिरीन और मोतबर फ़िक़ा का है। बाज़ कहते हैं कि वसीयत का हुक्म वारिसों के हक़ में मनसूख है, और जिनके वरिसा मुकर्रर नहीं इनके हक़ में साबित है। इसके अलावा बाकी जो इन्होंने चेन बयान की है हदीस की, वो कहते हैं कि ये आयत मनसूख नहीं ठहरती, इसलिए कि मीरास की आयत से वो लोग तो उस हुक्म से मखसूस हो गए जिनका हिस्सा शरीयत ने खुद मुकर्रर कर दिया, और जो इससे पहले इस आयत के हुक्म की रौ से वसीयत में दाखिल थे, क्योंकि क़राबतदार आम हैं, ख्वाह इनका विरसा मुकर्रर हो या ना हो। तो अब वसीयत इनके लिए हुई जो वारिस नहीं, और इनके हक़ में ना रही जो वारिस हैं। ये कौल और बाज़ दीगर हज़रात का ये कौल कि वसीयत का हुक्म इब्तिदा इस्लाम में था, और वो भी गैर ज़रूरी। दोनों का मतलब करीबन तकरीबन एक हो गया, लेकिन जो लोग वसीयत के इस हुक्म को वाजिब कहते हैं, और उनसे यही मालूम है कि इनके नज़दीक तो ये आयत मनसूख ही ठहरेगी। अ, और आगे और मुफस्सिरीन का कौल है कि बस वालिदैन और विरासत पाने वाले क़राबतदारों के लिए वसीयत करना बिल इजमा मनसूख है, बल्कि ममनू है। हदीस शरीफ में आ चुका है कि अल्लाह ताला ने हर हकदार को इसका हक दे दिया है। अब वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं। आयत मीरास का हुक्म मुस्तकिल है, और अल्लाह ताला की तरफ से वो वाजिब व फ़र्ज़ है। इस आयत का हुक्म कुलियतन उठ गया है जब वो मीरास वाली जो आयत आ गई है। ये बेसिकली तफसीर इब्न कसीर मैं पढ़ रही थी, इसमें इन्होंने बयान किया था। अच्छा, इसके बाद है कि इसरार अहमद फरमाते हैं कि अभी
قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا۔ اس زمن میں یہ ابتدائی قدم اٹھایا گیا۔ دور جاہلیت میں وراثت کی تقسیم اس طرح ہوتی تھی جیسے آج بھی ہندوؤں میں ہوتی ہے کہ مرنے والے کی ساری جائیداد کا مالک بڑا بیٹا بن جاتا تھا۔ اس کی بیویاں، بیٹیاں، حتیٰ کہ دوسرے بیٹے بھی وراثت سے محروم رہتے۔ چنانچہ یہاں وراثت کے بارے میں پہلا حکم دیا گیا کہ مرنے والا والدین اور اقربا کے بارے میں وصیت کر جائے تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ پھر جب سورہ نساء میں پورا قانون وراثت آ گیا تو اب یہ آیت منسوخ شمار ہوتی ہے، البتہ اس کے ایک جزو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا ہے کہ مرنے والا اپنے ایک تہائی مال کے برابر میں وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور یہ کہ جس شخص کا وراثت میں حق مقرر ہو چکا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہوگی، وصیت غیر وارث کے لیے ہوگی۔ مرنے والا کسی یتیم کو، بیوہ کو، کسی یتیم خانے کو یا کسی دینی ادارے کو اپنی وراثت میں سے کچھ دینا چاہے تو اسے حق حاصل ہے کہ ایک تہائی کی وصیت کر دے، باقی دو تہائی میں لازمی طور پر قانونی وراثت کی تنفید ہوگی۔ ان پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ وصیت کر جائیں کہ ہمارے والدین کو یہ مل جائے، فلاں رشتہ دار کو یہ مل جائے، باقی جو بھی ورثاء ہیں ان کے حصے میں یہ آ جائے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کو چھپاتے ہیں، جیسے یہود و نصارہ نے ایک سیکنڈ سو سوری یہ آیت ایک ایسے وقت کا ذکر کرتی ہے جب انسان دنیا سے کوچ کرنے والا ہوتا ہے، اور اس لمحے اللہ تعالیٰ نے ایک اہم فریضہ وصیت کو لازمی قرار دیا۔ وصیت محض ایک قانونی دستاویز نہیں ہے بلکہ یہ ایک روحانی معاہدہ ہے اور بندے اور اس کے رب کے درمیان کہ وہ اپنے بعد اپنے مال کو اللہ کے دیے گئے احکام کے مطابق تقسیم کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے درست نہیں کہ اس کے پاس کوئی مال ہو جس میں وہ وصیت کرنا چاہے اور وہ دو راتیں گزار دے مگر اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ یہ حدیث ہمیں وصیت کی فوری اور مسلسل تیاری کا پیغام دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آیت اسلامی معیشت کے ابتدائی اصولوں میں سے ایک پر روشنی ڈالتی ہے کہ موت کے وقت مال کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا جائے۔ قرآن نے یہاں خیرہ کے لفظ سے مال کو تعبیر کیا ہے، بیسکلی جس کا مطلب صرف کثیر دولت نہیں بلکہ جو کچھ بھی کسی کے پاس ہو وہ اس کے لیے خیر ہے۔ علامہ فخر الدین رازی اس پر تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وصیت کا مقصد صرف مال کی تقسیم نہیں بلکہ اس کا روحانی اثر یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو دنیا سے نکال کر آخرت کی فکر میں ڈالے۔ وصیت لکھتے وقت انسان کو اپنے رشتہ داروں کے جذبات، ضرورت اور تعلقات کا خیال رکھنا چاہیے۔ علماء کی اکثریت جو ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ یہ آیت ابتدائی حکم تھا جب تک میراث کے اصول تفصیل سے نازل نہیں ہوئے تھے، جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا سورہ نساء میں جو آیت آئی فرضیت کے اعتبار سے منسوخ ہو گئی اور وراثت کے احکام کو قرآن میں الگ سے بیان کیا گیا، تاہم وصیت کی اہمیت باقی رہی، اور خاص طور پر ان رشتہ داروں کے لیے جو وارث نہ ہو۔ امام شافعی اور امام مالک جیسے فقہ نے وصیت کو ایک مستحب عمل قرار دیا اور کہا کہ یہ متقی انسان کی پہچان ہے کہ وہ اپنی دنیاوی جدوجہد کا اختتام اللہ کے احکام پر کرتا ہے۔ وصیت کا ایک عظیم فائدہ معاشرتی ہم آہنگی بھی ہے۔ جب انسان مرتے وقت اپنے مال کی منصفانہ تقسیم خود کرتا ہے اور اس میں عدل، ہمدردی اور رشتہ داروں کی عزت شامل ہوتی ہے تو بعد میں جھگڑوں، اختلافات اور وراثتی دشمنیوں کا جو ہے سلوشن نکالا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ وصیت وہاں کی جائے جہاں حق شریعت سے نہ مل رہا ہو تاکہ ناانصافی ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ زندگی کا اختتام بھی ایک موقع پر ایک موقع ہے کہ بندگی دکھا سکے انسان۔ جب انسان موت کے دہانے پر ہو تو وہ اللہ کے حکم کو مقدم رکھے، نہ کہ دنیاوی ترجیحات یا تعصبات کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگ سو رہے ہیں، جب مرتے ہیں تو جاگ جاتے ہیں۔ وصیت اس جاگنے کی علامت ہے، یہ شعور ہے کہ جو کچھ میں نے کمایا وہ دراصل ایک امانت تھی جس کا حساب دینا ہے اور جس کی تقسیم بھی اللہ کے حکم سے ہونی چاہیے۔ آج کے دور میں جہاں دنیاوی مال و دولت کی محبت انسانی تعلقات کو بگاڑ دیتی ہے، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مال، رشتہ داروں کا احترام اور اللہ کی حدود سب کا آپس میں تعلق ہے۔
हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में वसीयत को संजीदगी से लें, अपने माल के बारे में वसाहत छोड़ कर जाएँ, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो मुस्तहिक हैं मगर वारिस नहीं। इसमें ना सिर्फ दुनियावी सकून है बल्कि कब्र की पहली रात का नूर भी इसमें मौजूद है और हम जो है वो मरते-मरते अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके को फ़ॉलो करते हुए जाएँगे तो हमें अल्लाह ताला को मुँह दिखाना है कब्र में जाकर हमने फरिश्तों को फ़ेस करना है, हमने सवाल व जवाब हमसे होंगे, तो उसके ऊपर हमें पता होना चाहिए कि हमने उनको कैसे उनकी तैयारी करनी है। अगली आयत है फ़मन बद्दलहु बअद मा समिअहु फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। तो जिसने बदल दिया इस वसीयत को इसके बाद कि इसको सुना था, तो उसका गुनाह उन्हीं पर आएगा जो इसे तब्दील करते हैं। यकीनन अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। अच्छा, इसके अंदर आता है कि चूँकि इस कानून के ठीक-ठीक नफ़ाज़ का तमाम तर इन्हिसार शाहिदों और गवाहों की अमानत और दयानत ही पर था। शरीयत में वारिसों के हकूक़ का भी तयन नहीं हुआ था। इस वजह से शाहिदों की अज़ीम ज़िम्मेदारी वाज़ेह फ़रमा दी गई है कि अगर वो साहिब वसीयत की वसीयत में कोई रद्द-ओ-बदल करेंगे तो उसका सारा भार सारा गुनाह उन्हीं के सर होगा। उसकी कोई ज़िम्मेदारी ना तो साहिब वसीयत पर आयद होगी, ना इसको नाफ़िज़ करने वालों पर। समीउल अलीम की सिफ़ात के हवाले में तब्दीली की जसारत करने वालों के लिए तंबीह और धमकी है कि वो इस बात को याद रखें कि खुदा सब कुछ सुनता और जानता है। वो इस जुर्म अज़ीम की सज़ा दिए बगैर नहीं रहेगा। तफ़सीर इब्न कसीर में एक सेकंड। ये आयत अल्लाह ताला के इस निज़ाम अदल अखलाक के बारे में बयान करती है जो वसीयत जैसे नाजुक अमल के साथ जुड़ा हुआ है। इस्लाम में वसीयत महज एक कानूनी अमल नहीं बल्कि एक रूहानी और अखलाकी अमानत भी है। ये वो आखिरी अल्फाज होते हैं किसी शख्स के जो उस शख्स के दिल के सबसे करीब होते हैं। इमाम तिबरी फरमाते हैं कि वसीयत में तब्दीली करना दर हकीकत मैयत की अमानत में खयानत है जो क़यामत के दिन खोल कर सामने लाई जाएगी। ये आयत हमें मुतनब्बा करती है कि अगर कोई शख्स किसी की वसीयत को जानबूझकर मफाद या ताज्जुब की बुनियाद पर बदलता है तो वो ना सिर्फ इंसान के सामने बल्कि अल्लाह के सामने भी मुजरिम कहलाता है। इसके अलावा जो लोग वसीयत के अहकाम को जानते हुए अ, इसमें तहरीफ या तब्दीली करते हैं, वो सिर्फ शरई हदूद को नहीं तोड़ते बल्कि इंसानी एतमाद और जज्बात को भी पामाल करते हैं। नफसियाती तौर पर देखा जाए तो ये अमल ना सिर्फ एक खुफिया खयानत है बल्कि इसमें खुदगर्जी, हसद और मफाद परस्ती की जड़ें पोशीदा होती हैं। ऐसे अफराद अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए मरने वाले की आखिरी आवाज़ को अ, दबा देते हैं, गोया वो सिर्फ माल के पुजारी बन जाते हैं। अल्लामा इब्न कसीर के मुताबिक ये आयत वसीयत के अदल इंसाफ को महफूज बनाने के लिए नाजिल हुई ताकि मैयत के बाद इसके वारिस या गवाह और दुनियावी हिर्सो तमा की बुनियाद पर इस वसीयत को तब्दील ना करें। ऐसा करना न सिर्फ जुल्म है बल्कि अल्लाह की अमानत में खयानत भी है। हदीस नबी में आता है यानी जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। ये धोखा अगर मरने वाले के आखिरी अल्फाज में हो तो इसका गुनाह कई गुना बढ़ जाता है क्योंकि वो खुद तो अपना दिफा भी नहीं कर सकता। और इसके अलावा इंसान हिरस, हसद या गुस्से में आकर हक तलफ़ी पर आमादा हो जाता है। कई दफ़ा मरने वाले की वसीयत अगर किसी मख़सूस फ़र्द के हक़ में हो तो बाकी वरसा उसे गैर मुनसिफ़ाना समझकर बदलने की कोशिश करते हैं कि उससे गलती हो गई है, उसने जल्दी में ये काम किया है और उसके मरने मरने वाला मर जाता है और उसके फ़ैसलों को तब्दील करने में लग जाते हैं। लेकिन कुरान इन जज़्बात को काबिल कबूल नहीं मानता। वसीयत का असल हक़ सिर्फ़ वसीयत करने वाले को हासिल है और उसे बदलने वाले गोया अल्लाह के फ़ैसले में मदाख़लत करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, अमानत का बोझ सबसे भारी होता है, ख़ास तौर पर जब वो मरने वाले की आखिरी वसीयत हो। इसके अलावा फ़ुक़हा के नज़दीक वसीयत में तब्दीली करने वाले शख्स पर सख्त वईद है।
بشرطے کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کرے۔ اور اس کے علاوہ یہ گناہ صرف اس پر ہے جو تبدیلی کرے، نہ کہ میت پر۔ اور جس نے وصیت کی ہے، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے قول و فعل کا خود ذمہ دار ہے، اور آخرت میں فرداً فرداً باز پرس ہوگی۔ یہ عدل کا وہ اعلیٰ پیمانہ ہے جو صرف قرآن ہی ہمیں عطا کرتا ہے۔ یعنی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو مرنے والا ہے، وصیت کرنے والا ہے، اگر وہ بھی وصیت باعث ہو کر کرے گا، سوچے گا اور کسی غیر منصفانہ طریقے سے وصیت بنائے گا، تو اس کو اس کا جواب ضرور دینا پڑے گا۔ ہر انسان اپنے عمل کا اور قول کا خود ذمہ دار ہے۔ اس کے علاوہ جب وصیت کو تبدیل کیا جاتا ہے تو خاندانوں میں اختلاف، نفرت اور بگاڑ جنم لیتا ہے۔ وصیت کا احترام نہ صرف شرعی فریضہ ہے بلکہ معاشرتی امن اور ہم آہنگی کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، انصاف وہ ہے جو مردے کے بعد بھی زندہ رہے۔ اس آیت میں ان اللہ سمیع علیم کے الفاظ محض اختتامی جملہ نہیں ہے، بلکہ ایک جلالی تنبیہ ہے کہ تمہاری ہر بات پر، چال پر اور نیت پر اللہ کو اللہ جانتا ہے۔ تمہاری نیت پر اللہ کی نظر ہے۔ وہ صرف سننے والا نہیں آ، بلکہ انصاف کرنے والا ہے اور باخبر ہے۔ اگر ہم وصیت کا احترام نہیں کرتے تو ہم صرف ایک انسان کی خواہشات کی توہین نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے احکام کی بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کے احکام کی بیسیکلی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا دنیا کے تھوڑے سے مال کی خاطر ہم قیامت کے دن اللہ کے قہر کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے دلوں میں یہ نیت بٹھانی ہوگی کہ ہم پر امانت کا حق موجود ہے اور ہمیں اس کو ادا کرنا ہے، چاہے وہ لفظ ہو، وصیت ہو یا جذبہ ہو۔ کے بعد تیسری آیت ہے، فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر جس کو اندیشہ ہو کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا حق تلفی کا اور وہ ان کے مابین صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں بیسکلی وصیت ہی کو کنٹینیو کیا گیا ہے۔ یہ تینوں آیتیں وصیت سے ریلیٹڈ ہیں۔ وصیت ایک مقدس عہد ہے جو انسان دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے پیچھے چھوڑتا ہے۔ قرآن اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ یہ محض قانونی دستاویز نہیں بلکہ ایک اخلاقی اور روحانی ذمہ داری بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جس کے پاس وصیت کے لائق کوئی چیز ہو، وہ 2 راتیں گزارے بغیر وصیت لکھے بغیر۔ اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ وصیت کا معاملہ کسی قدر سنجیدہ اور ضروری ہے۔ اس کے علاوہ موت کے بعد انسان کے عمل کا چرچا اس کی وصیت کے ذریعے جاری رہتا ہے۔ جو لوگ اس وصیت کو بدل کر فائدہ حاصل کرتے ہیں، وہ اصل میں موت کی حرمت اور انسان کے آخری پیغام کی توہین کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بددیانتی ہے جو نہ صرف دنیا میں فساد کا باعث بنتی ہے بلکہ آخرت میں اللہ کے غضب کو بھی دعوت دیتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں میراث اور وصیت کے اصول عدل و انصاف کا ستون ہے۔ اگر لوگ اپنی خواہشات کے تحت انہیں بدلنا شروع کر دیں تو نہ صرف ایک خاندان میں انتشار پیدا ہوتا ہے بلکہ معاشرے کا اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وصیت میں خیانت کرنا ایسا ہے جیسے کسی امانت میں خیانت کرنا، اور یہ دونوں اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ اعمال میں سے ہیں۔ یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم وصیت کے عمل کو محض ایک دنیاوی دستاویز نہ سمجھیں بلکہ اسے ایک روحانی امانت جانیں۔ اگر کوئی شخص کسی کی وصیت بدلتا ہے تو وہ گویا آخرت میں اپنے گناہ کا بوجھ خود اپنے سر لے رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی نیت، ارادے اور رویوں کو صاف رکھنا چاہیے تاکہ نہ دنیا میں کسی کا حق مارا جائے
اور نہ آخرت میں اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ جزاک اللہ خیر۔ کسی کا اس پر کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی کا ایک کوشچن ہے کہ وسیعت سے کیا مراد ہے؟ مطلب جو ہمارے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو لوگ جو ہے نا، جو صحابہ تھے یا نبی تھے، وہ تو اپنا جو ہے مال خرچ کرتے ہی رہتے تھے، تو ان کا مطلب کیا وہ لوگ جو ہے وصیت کرتے تھے؟ اس کو ذرا نا میم کلیئر کر دیں، مطلب کیا کیا چیزیں ہم لوگ وصیت کے طور پر لکھ کے رکھ سکتے ہیں؟ اس میں صرف مال تو نہیں آ سکتا نا، مطلب اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ دیکھیں، آپ اپنی جو آپ کی ذات سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں نا، وہی آپ وصیت کر کے آپ مطلب جانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور آپ یہ ان لوگوں کے بارے میں بھی ہے کہ جو مرنے والے ہیں، لیکن ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی موت ہونے والی ہے، یا اس سے پہلے ہی انہوں نے سوچ کے رکھ لیا ہے، وہ صحت مند ہے۔ مثال کے طور پر مجھے ابھی کچھ نہیں ہوا، لیکن میں پھر بھی اس کو وصیت کو لکھ لوں کہ میرے مرنے سے پہلے جو ہے میں یہ ساری چیزیں لکھ کر جاؤں کہ یہ جو ہے وہ اگر میرے پاس مال ہے تو میں مال کو منصفانہ طریقے سے کیسے تقسیم کیا جا سکتا ہے میری موت کے بعد، یا اگر میرا علم ہے، یا میرے پاس کتابیں ہیں، یا میری اولاد ہے، اور اولاد جو ہے وہ اگر چھوٹی ہے تو میں ان چیزوں کو اپنے بچوں کے بارے میں اپنے بچوں کے لیے میسج کے طور پر لکھ کر جاؤں گی کہ ان لوگوں نے یہ چیزیں کرنی ہیں، صدقہ جاریہ کے طور پر۔ اور بیسکلی جو ہے وہ مال ہی ہوتا ہے، آئی تھنک سو کہ وصیت جو ہے وہ مال ہی کی زیادہ تر کی جاتی ہے، کہ ایون کہ ہمارے کپڑے، ہماری چیزیں، ہم مرنے سے پہلے چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ایسے لوگوں کو مل جائیں جو حقدار ہیں۔ حقدار کا مطلب یہ کہ بہت سے لوگ مر جاتے ہیں جب، تو ان کے کہے بغیر جو ہے ان کی ساری چیزیں، پرسنل جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ نکال کر غریبوں میں بانٹ دی جاتی ہیں یا فقیروں کو دے دی جاتی ہیں، اور مال جو ہے وہ رشتہ دار اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، یا یوزلی یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ دیکھیں، وصیت ایک قرض ہے انسان کے اوپر۔ اگر کوئی انسان وصیت کرے بغیر مر جائے اور اس کے پیچھے اس کے بچے اس مال پہ لڑائی جھگڑا کریں، تو وہ قبر میں جو ہے نا وہ تکلیف میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چیز ہمارے اوپر فرض کی ہے کہ اگر آپ کے پیچھے کچھ ایسا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد شر پھیل جائے گا، تو آپ اس کو منصفانہ طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کر جائیں۔ بیسکلی مجھے جو لگتا ہے بیسک جو وصیت کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس بندے کی ذاتیات جو اس کے پاس مال و دولت ہے، جو اس کے پاس ایسی چیزیں ہیں جن سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس کی زندگی میں سب سے زیادہ جو حقدار ہیں ان چیزوں کے، تو اگر وہ منصفانہ ہو کر عدل و انصاف کے ساتھ وہ جسٹس کر کے وہ وصیت کرتا ہے، تو اس کا مطلب اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ لیکن اگر وہ غیر منصفانہ ہو کر سوچ کر کرتا ہے، تو اس کا مطلب کہ اس نے جو ہے نا وہ اس کے دل میں ریاکاری تھی یا تعصب تھا، اس لیے اس نے جو ہے اپنے جو حقدار تھے ان کا حق مار کر ان لوگوں کو اپنے مال کا جو ہے وہ وارث بنایا ہے، جو جن سے وہ محبت کرتا تھا، لیکن اگر منصفانہ طریقے سے سوچا جاتا تو وہ اتنا زیادہ حقدار نہیں تھے جن کو اس نے اپنی وصیت کے اکارڈنگ اپنے مال کا حق دے دیا۔ تو اسی طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں جو فرما رہے ہیں کہ اسی طرح جتنا ذمہ داری بھاری ذمہ داری اس بندے پہ ہے جس نے وصیت کرنی ہے، اسی طرح بھاری ذمہ داری ان لوگوں پر بھی ہے جنہوں نے وصیت سنی ہے، یا جو وٹنس ہیں، جو گواہ ہیں، اور وہ پھر اس کو بدل رہے ہیں، یا اس کو وہ ایگزیجریٹ کر کے بتا رہے ہیں، یا رد و بدل کر کے لفظوں کو آگے ہیر پھیر کر کے بتا رہے ہیں، اور اس بندے مرنے والے بندے کی وصیت میں چینجز آ رہے ہیں، تو پھر وہ اس کی ذمہ داری ان کے اوپر پڑتی ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کو اپنے عمل کا خود جواب دینا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے عمل کا جواب دہ ہے۔ اور وصیت میں یہی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں مر جاؤں گی، تو جتنی میرا مال و دولت ہے یا جو بھی ہے، میرا اگر گھر ہے، میرا فرنیچر ہے، میرا سامان ہے، میری قیمتی چیزیں ہیں، وہ سب میں لکھ کر جاؤں کہ یہ دے دی جائیں۔ کس کو دے دی جائیں یہ اب میرے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں منصفانہ ہو کر سوچتی ہوں، تو پھر میں ایسے لوگوں کو لکھوں گی اس میں کہ ایسے لوگوں کو دی جائے جو حقدار ہوں، جو ڈیزرو کرتے ہو، یا جو نیڈی ہوں، جن کو ضرورت ہو، ضرورت مندوں کو دی جائے۔ یا پھر میں اپنے بہن بھائیوں کو، یا اپنی اولاد کو، یا
اپنے رشتہ داروں کو، ایسے رشتہ داروں کو یا اپنی ایسی اولاد کو دے کے جا رہی ہیں جن کو ضرورت نہیں ہے، جن کے پاس آلریڈی ہی مال و دولت ہے۔ تو یہ والی چیزیں ہیں جو اس میں بتائی گئی ہیں۔ آئی ہوپ یو گاٹ دا پوائنٹ۔ جی 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 میم، بس مجھے یہ تو کلیئر ہو گیا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی تھی لائک کوئی ہمارا ادھر مر جائے تو مردے کے ساتھ مطلب عجیب و غریب سی ایک چیز حرکتیں ہیں مطلب ہوتی ہیں، لائک ان کو مہندی لگانا، سرما لگانا، پتہ نہیں کیا کیا یہ اس تو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور قبروں کو جو ہے نا ایک بالکل پراپر پکا کر کے بنا دینا، تو اس چیز کو بھی ہم لوگ وصیت میں کر سکتے ہیں، جیسے سوگ منانا، 1 سال تک کپڑے نہیں پہننا، اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس میں نا۔ تو ایک انسان جو ہے اپنی وصیت میں یہ چیزیں بھی لکھ سکتے ہیں، لائک اس کی پکچرز وغیرہ ہیں وہ مطلب ضائع کر دی جائیں، اور جو ہے سوگ نہیں منانا آپ لوگوں نے جو ہے مطلب روتے پیٹتے جو ہے گریبان صاف کرنا، یہ چیزیں مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، تو کیا ان چیزوں کو بھی ہم لوگ اپنے وصیت میں لکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر مرنے والا جو ہے وہ یہ وصیت کر کے جائے کہ مجھے میرے آبائی قبرستان میں دفنا دینا، تو یہ تو چلیں جائز ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ میں مر جاؤں تو میری قبر میں میری مردے کے ساتھ یہ چیزیں دفنا دینا۔ ہاں، اگر وہ یہ وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد سوگ نہیں منانا، رونا نہیں، اور اگر وہ دینی پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی صحیح کر رہا ہے۔ ہمیں جو مثالیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے نہیں ملتی، جو ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے تھرو دا قرآن اینڈ سنہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، ہمیں کسی جگہ بھی یہ چیزیں نہیں ملتی کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منایا جائے، اور یہ بال کھول کے نکل جانا اور سوگ منانا، اور اتنا عرصہ ہم ایون ہمارے معاشرے میں 10واں 40واں ہر جمعرات کو مرنے والے کے بعد ہر جمعرات کو جو ہے نیاز دلائی جاتی ہے، 10واں منایا جاتا ہے، تیسرا منایا جاتا ہے، چوتھا منایا جاتا ہے، 40واں منایا جاتا ہے۔ یہ سب اسلام میں نہیں ہے، ان کی کوئی وہ نہیں ہے، ان کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، یہ ہماری خود کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ سب شرکیہ حرکتیں ہیں جو آپ بتا رہی ہیں کہ سرما لگانا اور فلانا کرنا، یہ سب کرنے سے جو اس مردے کے اعمال ہیں وہ تو نہیں دھل جائیں گے، اگر وہ گناہ گار ہوگا اور وہ قبر میں جائے گا تو اس سے ویسے ہی سوال کیے جائیں گے جیسے ایک عام انسان سے کیے جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بدعات ہیں۔ جیسے مصری لوگ، ایجپشن جو سویلائزیشن تھی، ان کے ہاں جو جب فرعونوں کو دفنایا جاتا تھا تو وہ 40 دن تک کھانے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان کے ساتھ قبر میں دفناتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ ہمارا مردہ جو ہے وہ کھائے گا۔ تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہم بھی وہ اپنی مرضی کی بدعت کریٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایون میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے گھر کوئی مر جاتا ہے تو یہ بھی رسمیں ہیں کہ مردے کے ساتھ جو ہے نا کھانا 2 روٹی بنا کر اور کھانا جو ہے وہ مردے کے ساتھ دفنانا ہے۔ تو یہ تو مطلب اس طرح کی جاہلانہ رسمیں یہ مشرک بھی کرتے تھے، تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا اگر ہم یہ حرکتیں کریں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مرنے والا ہے اس کو کوئی بھی گناہ نہیں ملتا، کیونکہ اگر وہ واقعی یہ وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے لیے سوگ نہیں منانا، رونا نہیں، چیریٹی کر لینا اور دعا کر لینا، مگر یہ جو 10 قرآن پڑھ کر بخشے جاتے ہیں اور یہ سارا کچھ، تو یہ اس کا اجر نہیں جاتا مردے کو، اور اگر وہ شرکیہ حرکتیں ہو رہی ہیں تو پھر وہ کرنے والوں کے اوپر ہی اس کا جو ہے نا وہ عذاب نازل ہوتا ہے، کیونکہ مرنے والے کی تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ ہماری خود کی پیدا کی ہوئی چیزیں، تو اس وجہ سے یہ لائک فار انسٹنس میں سنتی تھی، اس بات کا مجھے کنفرم ایشورٹی نہیں ہے، اگر کسی کو ہے تو مجھے ضرور بتائے۔ میں یہ بھی سنتی تھی کہ جیسے اگر کوئی مرنے والا ہو تو وہ کہتا ہے کہ میری آنکھیں ڈونیٹ کر دو یا میرے کڈنیز ڈونیٹ کر دو، تو میں نے یہ بات سنی ہے کہ آئی ایم ناٹ شیور کہ اس کی کوئی اوتھینٹیکیشن ہے کہ نہیں ہے۔ آئی ڈیفینیٹلی کنفرم اٹ۔ ابھی میرے دماغ میں آئی کہ ہم بچپن میں سنتے تھے کہ اس طرح سے لوگ جو ہے نا اکثر کیسز بھی ہم نے سنے کہ باقاعدہ ایسا ہوا بھی کہ لوگوں نے مرنے سے پہلے کہا کہ میری جو ہے نا آنکھیں ڈونیٹ کر دو، تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے باڈی آرگنز ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کی امانت ہوتے ہیں، اور ہم ایسے نہیں ہم کہیں کہ ہم ہاں ایک قدرتی آفت آ گئی یا ہماری آنکھیں چلی گئی ہیں یا ہمارا کڈنی فیل ہو گیا ہے یا کچھ اور اس طرح کا ہو گیا ہے، تو وہ الگ بات ہے، لیکن اسپیسیفکلی مرتے وقت ہم یہ وصیت کر کے جائیں کہ میری آنکھیں دے دینا، میری ان کو ڈونیٹ کر دینا، اور
مجھے ثواب یا صدقہ جاریہ ملے گا اور فلانا، تو اس میں کوئی بھی آئی ڈونٹ تھنک کہ حقیقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم رکھا اور ہمارے باڈی آرگنز صحیح سلامت ہی رہے ہمارے مرتے دم تک، تو وہ ان کو ایسے ہی صحیح سلامت ہی جانا چاہیے۔ آگے مجھے اس بات کی بالکل بھی اس چیز کے لیے اتھینٹیکیشن نہیں ہے، یہ میں نے صرف سنی ہوئی تھی بات جو میں نے ڈسکس کی ہے، اس کو شیئر کیا ہے۔ اس کی مجھے اتھینٹیکیشن نہیں معلوم کہ آیا یہ ٹھیک ہے بات کہ نہیں، یا مرنے والا اپنی آنکھوں کو ڈونیٹ کر سکتا ہے یا نہیں۔ جی میم، اس پہ نا ہم لوگوں نے پچھلے دنوں ڈسکس کیا تھا سب گرلس نے نا ایک ساتھ، تو وہ انشاءاللہ میں فری ہو کے نا آپ کے ساتھ سینڈ کرتی ہوں وہ چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی تھی، اور وہ اینڈ پہ کنکلوژن یہی نکلا تھا کہ یہ چیزیں ٹھیک ہے، مطلب جائز ہے، کر سکتے ہیں ہم لوگ اوکے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ میرا جی جی، اب آ رہی۔ کوشچن جی بولیں، آ رہی ہے آواز؟ جب اچھا، آپ کوشچن یہ کہتے ہے، ہیں، ہاں جی کریں۔ جی ٹھیک، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوشچن یہ ہے کہ حدیث میں ایک چیز آتی ہے کہ اگر کوئی باپ زندہ ہے اور جو بیٹا ہے وہ مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، شاید آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ اور وہ فوراً ہو جاتی ہے اس کا باپ جو ہے۔ ابھی ٹھیک آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وراثت میں ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اگر باپ کے زندہ ہوتے ہوئے جو بیٹا ہے وہ مر جاتا ہے، بیٹے کی اولاد بھی ہوتی ہے، تو وہ اولاد جو ہے وہ وارث نہیں ہوتی۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا باپ کے زندہ ہیلو، ہوتے ہوئے، جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، اب نہیں آ رہی۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہہ رہا ہوں کیسے ٹھیک سیف نہیں آ رہی آپ کی آواز۔ کہ اس کی آگے اولاد ہے، اس کی اولاد ہے، جی یہ کس کے ہوتے ہیں، اور جو اس کا بیٹا ہے وہ مر جاتا ہے، تو جو اس کے پوتے ہوتے ہیں ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، لیکن اگر دے دیں ان کو تو ثواب کا کام ہے۔ جیسے آپ یہ کرتے ہیں کہ مال غنیمت میں عورتوں کا حصہ نہیں ملتا، لیکن اب یہ آواز آ رہی ہے میری؟ مطلب جی اب آ رہی ہے۔ ہاں جی، میں اچھا پچھلے سوال کو چھوڑیں، ابھی نئے والے سوال کو ہی پکڑ لیتے ہیں، ابھی وہ بہت لمبا ہے، شاید لمبا چلا جائے۔ آپ گروپ میں مجھے ضرور یہ شیئر بتائیں کریے گا۔ کہ اگر وصیت کے بارے میں آتا ہے کہ جی ضرور ضرور، میں ضرور کرتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ وصیت جو ہوتی ہے وہ باپ جو ہوتی ہے اس میں اولاد بھی آ جاتی ہے اور مال بھی آ جاتی ہے، کیونکہ قرآن میں جو ایک آتا ہے کہ اولاد اور جو مال ہے وہ دونوں آپ کے لیے فتنہ ہے، یعنی کہ وہ اصل میں اس کا ہی ایک پارٹ ہے۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے۔ ہاں، تو مجھے یہ بتائیں کہ جو وصیت اکثر و بیشتر باپ کر دیتے ہیں کہ میرے بیٹے کی شادی اس سے ہوگی اس سے ہوگی، یا ایک رشتہ کر دیتے ہیں بڑے جو ان کی اصل میں اولاد بھی انہی کی پارٹ ہے، تو کیا ان وصیت کی گنجائش ہوتی ہے کہ مطلب ان میں کوئی ایسا پایا جاتا ہے کہ اس وصیت کو پورا کیا جائے، جبکہ اولاد اس کی اپنی ہوتی ہے؟
کیونکہ اس نے ایفرٹ کر کے ان کو بڑا کیا ہوتا ہے, سب کچھ کیا ہوتا ہے. جیسے مال کو اس نے ایفرٹ کر کے اپنا ٹائم لگا کے کمایا ہے, ویسے ہی ایفرٹ کر کے اولاد کو بھی اس نے پالا ہے. تو دونوں سائڈوں پہ اس کا وہ حق آتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں, کیونکہ آپ نے کہا اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ بے شک چاہے وہ آدھا مال اسے دے دے, اس کا مال ہے, تو ایسی اولاد بھی اسی کی ہے. تو اولاد کا اگر وہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ اس طرح سے ہے, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا ریسرچ ہے, اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں, کیونکہ اولاد بھی اسی کی ہے جیسے مال ہے. بالکل ہے. جیسے مال ہے ویسے ہی اس کی اولاد بھی ہے، لیکن اولاد اس کا مال نہیں ہے نا. یعنی اولاد جو ہے وہ پراپرٹی نہیں ہوتی ہماری انسانوں کی، نہ ہی وہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، وہ انسان ہوتے ہیں نا. اور انسان لیکن اولاد اولاد میں کو تو یہ جی اکٹھے ایڈریس کیا گیا ہے. جی بالکل اکٹھے ایڈریس کیا گیا کہ وہ دونوں فتنہ ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن ہمیں یہ بھی تو بتایا گیا نا کہ جب پیرنٹس کو اولاد ملتی ہے تو وہ اللہ کی امانت ہوتی ہے. جو پیرنٹس بچوں کے اوپر جو ہے نا وہ امپوز کرتے ہیں چیزیں، وہ کہتے ہیں ہم نے پوری زندگی تم پر لگا دی، ہم نے سارا پیسہ لگا دیا، اپنی انرجی لگا دی، آج تم ہمارے فیصلے کے آگے سر جھکاؤ، ہمارے کہے ہوئے چلو، اور ہم نے جہاں تمہارا رشتہ کیا ہے وہاں شادی کر لو. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. تو اس بندے کو، یعنی جو بندہ اپنی اولاد سے یہ مانگ رہا ہے کہ میرا جو احسان ہے وہ واپس کرو. ٹھیک ہے، وہ احسان وہ اللہ نے اس کو کرنے کو کہا تھا، کیونکہ اولاد جو ہے وہ اللہ کی امانت ہوتی ہے. اور اللہ نے اولاد اس لیے انسانوں کو سونپی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اللہ کی امانت سمجھ کے ریز کریں. جو بھی احسان ماں باپ کرتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کو اف نہ کہو سب کچھ. لیکن قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت اتنی کرو جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، جب تک وہ اللہ تعالیٰ اور دین کے اوپر تمہیں چلنے کو کہہ رہے ہیں. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کے رولز کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹس کے ساتھ تمہارے ماں باپ کی سوچ کلیش کر رہی ہے، وہاں تم نے اللہ تعالیٰ کو چوز کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹس کو چوز کرنا ہے. اسی طرح جب مرنے والا بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مر جاؤں تو میرے اس بچے کی شادی چچا کے بیٹے سے کروا دینا، بیٹی سے، اور اس بیٹی کی شادی ادھر کروا دینا. ٹھیک ہے، تو وہ بھیڑ بکری تو نہیں ہے. جب وہ بڑے ہوں گے، ان کی اپنی سوچ ہوگی، اپنا دماغ ہوگا، اپنی زندگی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے جو ذمہ داریاں لگائی ہوں گی وہ اس طریقے سے سوچیں گے کہ ان کو دین کیا کہتا ہے. پھر وہ اگر میں کہوں کہ میں ان کی جگہ پہ رکھ کے اپنے آپ کو ازیوم کر لیتی ہوں کہ مثال کے طور پہ میرے فادر جو ہیں وہ اس طرح کر کے چلے گئے، اور میں جو ہے وہ یہ ازیوم کروں کہ اچھا میرے فادر نے کہا تھا کہ ادھر گاؤں میں اس بندے سے شادی کر لینا، یا ایک ایسے بندے سے شادی کر لینا جو بہت ہی امیر ہے اور بہت ہی سافٹ ویئر انجینئر ہے فار انسٹنس، اور مطلب بہت زیادہ اچھا ہے نیچر وائز بھی سب، لیکن وہ دین پہ نہیں چلتا یا جو بھی ہے. پھر میری کوشش ہوگی کہ ٹھیک ہے، اگر میں اپنے آپ کو یا میں اس بندے سے بات کر کے دیکھوں کہ ہاں وہ بندہ جو ہے وہ دین کے اوپر آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا، یا واٹ ایور اٹ از. میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. سم جو ریئل لائف سینیریوز ہوتے ہیں نا، ان میں تو بہت ہی ورس سچویشنز ہوتی ہیں نا، کہ اس طرح کے رشتوں میں پتہ چلتا ہے کہ لڑکیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے وہ شادی کر دی جاتی ہے. تو اگر اس بچی کی اس اولاد کی اس کا دماغ ہے، اس نے یہ تربیت اس طرح پائی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے رائٹس کیا ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ اور میرا دین کیا کہتا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے مرے ہوئے باپ کی وصیت پہ عمل نہیں کرے گی. وہ کرے گی جو اس کو اس کا دین کہتا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنت. میں صرف یہ جانتی ہوں. بے شک وہ بندہ وصیت کر کے گیا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ ایک بندے کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھے. کیونکہ ماں باپ کی اولاد جو ہے نا، جو ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں وہ اللہ کی امانت ہوتے ہیں، وہ ماں باپ کے غلام نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، جیسے ہم اللہ کے غلام ہیں. ہمیں جو ہے نا، ہمیں آنکھیں بند کر کے اللہ کے کمانڈمنٹس پہ عمل کرنے کا حکم ہے، اور ہمیں کرنا ہے کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے غلام ہیں. لیکن جو ماں باپ ہے نا، وہ بھی انسان ہے اور ان کی اولاد بھی انسان ہے. تو کسی انسان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسان کی ڈور نہیں تھمائی، یا اللہ تعالیٰ نے یہ رائٹ کسی کو بھی نہیں دیا کہ ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کو ڈرائیو کرے، ریموٹ کنٹرول سے خود چلانے کی کوشش کرے. ناٹ پاسبل. اللہ نے ہر انسان کو ایک انڈیویجول دماغ دیا ہے، سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے. ٹھیک ہے، تو میرا یہ پوائنٹ ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، جتنی میری ریسرچ ہے یا میری سوچ ہے کہ وصیت کرنے